बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 10 और 11 जनवरी की दरमियानी शब ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे, पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। मुल्क भर से आमदा इत्तलाआत के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद काफ़ी परेशान है। हुक्मरानों की सफ़ों में इंतशार पाया जा रहा है। न सिर्फ हुक्मरानों की सफ़ों में बल्कि हुक्मरान इत्तेहाद से जुड़े हुए दानिश्वर और ख़ास तौर पे जो मुस्लिम लीग नवाज से जुड़े हुए हैं, जो रायवेंट से जुड़े हुए हैं, जो मरीम साहिबा के साथ जुड़े हुए हमारे दानिश्वर दोस्त हैं, वो भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे को वजाहतें की जा रही हैं और इस निज़ाम की नाकामी की दास्तानें खुलेआम बयान की जा रही हैं। और इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी जो 1+3 हैं वो भी एक दूसरे के साथ मुंसलिक नज़र नहीं आ रहे। वो भी अपनी अपनी वजाहतें पेश कर रहे हैं अपने अपने माउथ पीस के ज़रिए। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि किराए के टट्टू जिन्हें कहा जाता है, उनको छोड़ा गया है कि आप प्रोपेगेट करें। और वो एक और ही आला नस्ल है जो कि ये काम करती है। उनका काम है हराम खोरी, और हराम खोरी के ज़रिए उनसे आप कुछ भी कहलवा सकते हैं और ये हर जगह पाए जाते हैं। तो बहरहाल इस वक्त सिचुएशन ये है कि पिछले 72 घंटों में जो इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं मुल्क भर से, सिंध से, कराची से, हैदराबाद से, खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से और लाहौर से, वहाँ पे हलचल मची हुई है। और कुछ ऐसे इक़दामात और ऐसे कुछ वाक़यात हुए हैं जिसके बाद आप कह सकते हैं कि वाक़तन उनको परेशान होना चाहिए। सबसे बड़ी एक है जी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। वहाँ पे एक बड़ा मारका हुआ है और एक तरफ आज़म नज़ीर तारड़ साहब, अता तारड़ साहब, एहसन भून साहब, एक तरफ परमट प्लाट और पैसा, एक तरफ रिश्वतें ही रिश्वतें और पुरकशिश मराआत, पुरकशिश पैकेजेस। हम आपको जज बना देंगे, हम आपको अटॉर्नी जनरल बना देंगे, हम आपको डिप्टी अटॉर्नी जनरल बना देंगे, हम आपको एडवोकेट जनरल बना देंगे, हम आपको एडवोकेट जनरल के साथ अटैच कर देंगे, हम आपको सरकारी वकील बना देंगे, हम आपको प्रोसिक्यूटर बना देंगे, हम आपको दौलत से माला माल कर देंगे। एक तरफ ये सब कुछ था और दूसरी तरफ था नजरिया। लाहौर हाई कोर्ट बार पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है और वहाँ पे बड़ा जोर लगाया गया, लेकिन कल जो नतीजा आया वो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हामिद खान ग्रुप और उनसे जुड़े हुए सारे लाइक माइंडेड वो जीत गए। आसन भून हार गए, आज़म नज़ीर तारड़ हार गए, सरकार हार गई, इस्टेब्लिशमेंट हार गई, सब के सब हार गए। और इरफान बाजवा साहब जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर बन गए। अली अहमद कुर्द जीत गए और इस तरीके से मुनीर मलिक साहब जीत गए, जो कि इस वक्त आइन की बालादस्ती चाहते हैं, अदलिया की बहाली चाहते हैं और जो 27वीं और 26वीं गैर आइनी तरमीम का खात्मा चाहते हैं। वो सब के सब नज़रिया जो है वो जीत गया। और अगर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में वकला जाग रहे हैं और वहाँ पे ये रिज़ल्ट आया है तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में आप मज़ीद मस्बत चीज़ें देखेंगे। पहली खबर तो ये थी जो कि आज खुद मरीम साहिबा के लिए, नून लीग के लिए, जाती उमरा के लिए बहुत ही परेशान कुन थी, क्योंकि उससे पहले बार एसोसिएशंस के लिए, वकला के लिए तजोरियों, कौमी ख़जाने के जो है मुंह खोल दिए गए थे और ग्रांट्स दी गई थी, पुरकशिश मराआत, पुरकशिश पैकेज दिए गए थे, हाउसिंग सोसाइटीज़ का ऐलान किया गया था, ये सब कुछ किया गया था, लेकिन इलेक्शन हार गए। दूसरी एक और, वो भी लाहौर से ही है। लाहौर का हल्का है 167, 167 पीपी सूबाई हल्का है। वहाँ पे मरीम साहबा ने बिला मुकाबला जीत का खुशियाँ मनाई हैं और उसके कहा गया कि हम बिला मुकाबला ये ज़िमनी इलेक्शन जीत गए हैं। जबकि सामने आ गए हैं एडवोकेट एजाज गौरी साहब, ये जमात इस्लामी के हैं। उन्होंने कहा कि मैं 167 पीपी के कागजात नामजदगी जमा करवाने गया तो मुझे आरओ ऑफिस के बाहर से मुंह पर कपड़ा डालकर अगवा कर लिया गया और कागजात छीन लिए गए। मुझे मुख्तलिफ थानों में रखा गया और जब तक कागजात जमा करवाने का टाइम ख़त्म नहीं हुआ तो मुझे छोड़ा नहीं गया। ये जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है और एडवोकेट हैं एजाज गौरी साहब, ये उन्होंने अपनी रुदात सुनाई है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट कर रखा है। इमरान खान साहब ने कहा है कि हमने किसी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना और इस निज़ाम को ही, इस
چور پارلیمان کو ہم نے سپورٹ کرنا ہی نہیں. اور اس کے بعد جماعت اسلامی کے امیدوار گئے تو ان کے ساتھ یہ حشر کیا گیا. اب اس حلقے کا بلا مقابلہ جو ہے وہ نتیجہ جاری کر دیا. وہی سلطان راجہ اور وہی ساری کی ساری ٹیم جو 8 فروری اور اس سے پہلے اور اس کے بعد ملک میں فسطائیت جس نے برپا کی ہوئی ہے، جعلی نتیجے جاری کیے گئے، وہی اس وقت بھی موجود ہے کیونکہ ان کو ایکسٹینشن دی ہوئی ہے. اور ایکسٹینشن اس لیے دی ہوئی ہے کہ وہ اپنا منہ بند رکھیں اور ان کے منہ میں ہڈی تھوڑی بہت ڈلتی رہے تاکہ وہ بولے نہ. اور یہ ہے نتیجہ جناب الیکشن کا. اور یہی حرکتیں جو ہیں وہ ماضی میں کی گئیں. اور یہ جو کہا ہے نا بلا مقابلہ جیتنے کا شوق، یہ 77 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ کام کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے 2/3 اکثریت لینی ہے. اور 2/3 اکثریت کے شوق میں انہوں نے قومی اسمبلی کے مختلف حلقوں میں دھاندلی کروائی اور کچھ بلا مقابلہ سیٹیں جیت لیں، جس کے بعد اپوزیشن نے بائیک آؤٹ کر دیا تھا. اور اس بائیک آؤٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ مارچ میں جو تحریک چلی، مارچ 1977 میں 77 میں، وہ تحریک جولائی تک چلی اور جولائی میں سب کچھ دھڑن تختہ ہو گیا اور مارشل لا لگ گیا تھا. اور اس کے بعد پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا بھی دی گئی غیر قانونی غیر آئینی طور پہ، جو کہ از خود ایک ظلم ہے. اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی کہ میں نے 2/3 اکثریت لینی ہے اور میں نے ہر صورت میں الیکشن جیتنا ہے، یہاں سے ہوئی تھی. یہی کام 1970 کے الیکشن میں کیا گیا جب عوامی لیگ جیت گئی اور انہیں اقتدار نہیں سونپا گیا اور ہم نے پاکستان 2 ٹکڑے کروا لیا. اور یہ وہی اور اب وہی ہے جی نون لیگ جو ہے وہ اس وقت یہ حرکتیں کر رہی ہے. حالانکہ ان کی پنجاب میں حکومت ہے، جعلی فارم 47 ان کو دیا ہوا ہے، فیلڈ مارشل کی مکمل سپورٹ حاصل ہے، لیکن ان کو پھر بھی تسلی نہیں ہو رہی. اب آتے ہیں ذرا اس سارے نظام کا انجام، کیونکہ ایک طرف تو تحریک چل رہی ہے اور اس کی طرف بھی آتے ہیں. لیکن ایک طرف پہلے بلکہ تحریک کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر آپ کو آئیں گے کہ جو سرکار سے جڑے ہوئے ہمارے دوست ہیں اور جو دانشور ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. سندھ میں آپ چلے جائیں، سندھ میں سہیل آفریدی صاحب گئے ہوئے ہیں اور ان کا بھرپور طریقے سے ان کا وزٹ جا رہا ہے. عوام ان کو بھرپور طریقے سے ان کی پذیرائی کر رہے ہیں اور وہ بغیر کسی تغدو کے اور انہیں کسی قسم کی ان کو ٹرانسپورٹ فراہم نہیں کی جا رہی، بلکہ جہاں جاتے ہیں وہاں پہ لوگ نکل آتے ہیں. صرف انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے، جس روڈ سے گزرتے ہیں لوگ وہاں پہ آ جاتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جیسے لاہور میں حیدرآباد بار سے انہوں نے خطاب کیا، پریس کلب میں وہ خطاب کر چکے ہیں. ہر جگہ ان کو پذیرائی مل رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو اس وقت دورہ سندھ پہ ہے، اور کراچی کل جو ہے بلکہ آج ان کا اعلان ہے، جلسہ کرنا ہے انہوں نے باغ جناح میں، اور وہاں پہ مزار قائد کے پاس انہوں نے اجازت دی ہے. 26 شرائط رکھی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کبھی ادھر کبھی ادھر، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ایئرپورٹ پہ استقبال کیا پیپلز پارٹی نے، صوبائی وزیر غنی صاحب نے بہت اچھا کیا، لیکن یہ ماحول آخر تک برقرار رہتا ہے یا نہیں رہتا، اصل سوال یہ ہے. اور وہ سوال ابھی تک گونج رہا ہے کہ واقعتاً ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی انڈر پریشر ہے اور اس کو انڈر پریشر لا کے اس سے مختلف فیصلے کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو آج کا دن اگین امپورٹنٹ ہے اور پاکستان تحریک انصاف، سہیل آفریدی، شاہد خٹک، شفیع جان، سلمان اکرم راجہ صاحب آج انہوں نے خطاب کرنا ہے. اور یہ 2.5 سال کے بعد پہلا موقع ہوگا. عمران خان صاحب جب سے جیل میں گئے ہیں اس سے پہلے ہی جلسے جلوس روک دیے گئے تھے، تو یہ پہلا موقع ہوگا تقریباً 3 سال میں. اور جنرل آصف منیر صاحب کے دور میں یہ پہلا موقع ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے بغیر ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور آج دیکھنا ہوگا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جی سہیل آفریدی صاحب نے حیدرآباد ہائی کورٹ میں جو وکلا سے خطاب کیا، اس میں انہوں نے وکلا سے اپیل کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ظلم کے خلاف آزاد عدلیہ کی بحالی اور حقیقی آزادی کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہیں. اور 8 فروری کو عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا اور چوری کی گئی اور جعلی فارم 47 تقسیم کیے گئے، اور خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جہاں عوامی مینڈیٹ کی حامل حکومت قائم ہے. ان سے سوالات کیے گئے صحافیوں نے کہ جی 9 مئی کس نے کروایا تھا، تو انہوں نے کہا 9 مئی اسی نے کروایا ہے جس نے CCTV فوٹیج چوری کی ہے. وہ پورے پاکستان سے
جہاں جہاں 9 مئی کے فالس فلیگ ہوا وہاں کی فوٹیج نہیں ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج سب چوری کر لی گئی. مرید کے کی جو قتل عام ہوا اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج، اس کے ڈی وی آرز پورے علاقے سے غائب کر دیے گئے ہیں. اسی طریقے سے 26 نومبر کو جو قتل عام ہوا اسلام آباد میں اس کی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج غائب ہے. اور باقاعدہ طور پہ نہ صرف وہ فوٹیج غائب ہے، ایمان مزاری صاحبہ کو نازیبہ گفتگو کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی غائب ہے. تو جو سی سی ٹی وی فوٹیج چوری کرتا ہے، جو غائب کرتا ہے، تو سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ وہی اس کا رسپانسبل ہے. اور اسی طریقے سے انہوں نے میڈیا سے بھی کہا ہے کہ آپ بھی نکلیں، اور میڈیا سے بھی حیدرآباد میں کہا کہ آپ بھی نکلیں اور آپ بھی سپورٹ کریں، کیونکہ یہ نیشنل کاز ہے اور ہم نے اپنے حقوق بچانے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سہیل افریدی صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ DGISPR کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی حکومت ہمیں سپورٹ کرے یا نہ کرے، ہم ہر صورت میں آپریشن جاری رکھیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپریشن جاری ہے تو پھر کامیاب کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ کو اگر آپ نے حکومتی انکار کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ سارے کے یہ دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، تو DGISPR تو خود کہہ رہے ہیں کہ آپریشن جاری ہے. تو جب آپریشن جاری ہے تو پھر دہشت گردی پہ قابو کیوں نہیں پایا جا رہا، یہ بدامنی پہ قابو کیوں نہیں پایا جا رہا، اور یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں اور دہشت گردی کیوں پھیل رہی ہے؟ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، آپ کی ناقص منصوبہ بندی ہے یا پھر آپ کرنا نہیں چاہتے. یہ صورتحال اس وقت موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ سہیل افریدی صاحب نے انہوں نے کہا جی میرا نام اناؤنس ہوا تو ایک ادارے کے ترجمان DGISPR نے کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے، تو آج بھی میرا پاسپورٹ بلاک کیا ہوا ہے. اور جبکہ باقی صوبوں میں وزرائے اعلیٰ ایئر فورس کے جہاز پر سفر کرتے ہیں. اور یہ بات درست ہے کہ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ان کا بھی پاسپورٹ بلاک، اور سہیل خان آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ان کا بھی پاسپورٹ بلاک. اور یہ ریاست ہے، CM جو ہیں وہ ریاست کہلاتے ہیں، ریاست پاکستان کے نمائندے ہیں. لیکن چونکہ یہ سب کچھ چل رہا ہے اس لیے جناب یہ اصل میں مسئلہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ جعلی نظام چلتا رہے اور اس کو کچھ نہ ہو. تو دیکھتے ہیں جی مختلف اطلاعات آ رہی ہیں. آج امتحان ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں کس حد تک اعلان کرتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں کس حد تک فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، یا پھر وہ بھی انڈر پریشر آتی ہے اور وہ بھی وہی سنے گی جو اسٹیبلشمنٹ ان کو کہے گی، اور مریم نواز صاحبہ کی طرح وہ بھی فسطائیت برپا کرتے ہیں یا نہیں. تو آج ان کا امتحان ہے. اگلی خبر ہے جی سندھ کے بعد پنجاب میں نے آپ کو بتا چکا ہوں، آج خیبر پختونخوا میں کنونشن ہوا، یوتھ کنونشن، وہ بھی بڑا کامیاب ہوا اور موبلائز ہو چکی ہے نوجوان نسل، اور ہر صورت میں وہ پاکستان میں تبدیلی کی خواہاں ہیں. اب آتے ہیں ذرا ان ساری صورتحال کے پیش نظر کہ ہو کیا رہا ہے. اس وقت حکمراں اتحاد جو ہے وہ اس کی صفوں میں دراڑیں ہیں، اور راولپنڈی اسلام آباد میں بھی بے چینی پائی جاتی ہے، اور مختلف سٹوریز آ رہی ہیں. محمد مالک صاحب سٹوری دے چکے ہیں، محسن بیگ صاحب بتا چکے ہیں، سہیل وڑائی صاحب بتا چکے ہیں کہ جناب یہ حکومت کا چل چلاؤ ہے اور حکومت نہیں چل رہی. بلکہ سب سے بڑے جڑے ہوئے ان کے ایک دانشور ہیں، وہ تو جن کو سفیر لگانے کا وعدہ بھی کیا گیا تھا لیکن وہ سفیر نہیں بن سکے، وہ تو یہاں تک کہہ گئے ہیں کہ جناب اگر نون لیگ چلی جاتی ہے، اگر ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے تو پھر مائی باپ یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا، پھر ملک کیسے چلے گا، پھر صوبہ کیسے چلے گا، عوام کیسے چلیں گی، پھر فوج کا کیا بنے گا، پھر ہمارے فیلڈ مارشل کا کیا بنے گا. وہ ایک ایسا خوفناک منظر پیش کر رہے ہیں کہ جیسے ہی یہ جعلی نظام ختم ہوگا اور یہ پاکستان خدا نخواستہ پاکستان کا وجود خطرے میں ہو جائے گا، وہ یہ ایسا ماحول بنا رہے ہیں. حالانکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ جعلی نظام قائم ہوتا ہے تو بہت سارے جعل سازوں کے دکانیں بند ہو جائیں گی، اور بہت سارے جعل ساز جو ہیں وہ انہیں اپنا کوئی اور دھندا تلاش کرنا پڑے گا. کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے، سچویشن یہ ہے کہ ایک پروپیگنڈا گروپ تشکیل دیا ہوا ہے اور اس پروپیگنڈا گروپ کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کمبل ہے، یہ جو جاتی عمرہ والا کمبل ایک ایسا انہوں نے اوڑھا ہوا ہے اور یہ جعلی نظام بنایا ہوا ہے. اب اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں
اور اندر سے یہ بالکل یہ اسٹڈی ہو چکی ہے کہ یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے، اور فیلڈ مارشل کو سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جناب مہربانی فرمائیں، یہ آپ ان کو بچاتے بچاتے اور ان کے ساتھ جب آپ نتھی ہو گئے ہیں تو یہ سب کو لے ڈوبیں گے، یہ نحوست ہم سب کو لے ڈوبے گی، اس لیے آپ راہ راست پر آ جائیں۔ آپ کو استثنا مل گیا، آپ نے لینا تھا مل گیا، آپ کو 5 سال کی ایکسٹینشن بھی مل چکی ہے۔ اب مہربانی فرمائیں، پاکستان کا سوچیں، پاکستان کو آگے لے کے چلیں۔ یہ جو نااہل اور نکما اور کرپٹ ٹولہ ہے، یہ نہ آپ کو کہیں کا چھوڑے گا نہ پاکستان کو۔ اس لیے مالک صاحب کی اپنی خبر ہے، محسن بیگ صاحب جو ہیں انہوں نے پنجاب حکومت کے بارے میں بتایا، اور اسی طریقے سے جو دانشور ہیں سہیل وڑائی صاحب کئی دفعہ ونڈر بوائے کی تلاش کر چکے ہیں۔ اب ہر طرف یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں؟ ظاہر ہے ان کو بتایا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ذرا ماحول بنائیں، اس کمبل سے ہماری جان چھوٹے، اور وہ ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ فوراً پریشر آتا ہے، وہ واٹس ایپ پہ پوچھتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ کیا چل رہا ہے، اور ذرا اس کی بتائیں، اس کی وضاحت کریں۔ تو واٹس ایپ پہ جب میسج آتا ہے تو پھر وہ آ جاتا ہے جی نیچے کہ جناب یہ کیوں ایسی باتیں کی جا رہی ہیں، اور میرا تو کوئی موڈ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے ایک اور دوست ہیں، ان کے پاس پھر ان کو فون چلا جاتا ہے، اور انہوں نے پھر بتا ہی دیا سارا کچھ۔ انصار عباسی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے پنڈی سے ایک سورس نے رابطہ کیا، تو ڈی جی آئی ایس پی آر سے فون آیا ہوگا اور کہاں سے آنا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ ایک سورس نے رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی نام لے کر کہا کہ جی جو محمد مالک صاحب، جو محسن بیگ صاحب، جو سہیل وڑائی صاحب جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ 6 مہینے کی جو بات کر رہے ہیں کہ 6 مہینے کے اندر اندر یہ سارا سسٹم تبدیل ہو جائے گا، اور یہ سارا کچھ چیزیں اس طرح سے نہیں رہیں گی، اور یہ حکومت نہیں رہے گی، نون لیگ کی چھٹی ہو جائے گی، نیا وزیر اعظم آ جائے گا، قومی حکومت آ جائے گی، یا اس طرح کی باتیں جو ہو رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے راولپنڈی سے ایک سورس نے فون کر کے کہا کہ یہ باتیں ان کی درست نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ معیشت ہو یا سیاست، گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بہترین ہیں۔ انصار عباسی صاحب نے یہ گفتگو کی ہے جیو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں، اور اس میں محمد مالک صاحب بھی تھے اور اس میں وہ بھی تھے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ انصار عباسی صاحب کے کہ جناب جس نے آپ کو فون کیا ہے وہ بالکل درست نہیں ہے، اور وہ آپ کو مس لیڈ کر رہا ہے، اور آپ اس کی باتوں پہ دھیان نہ دیں، کیونکہ ان کو خود نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ہے۔ انصار عباسی صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ وہ بڑے پرانے منجھے ہوئے سیزنڈ جرنلسٹ ہیں، اور اس لیے وہ اپنی سینیورٹی کو ملحوظ خاطر رکھیں اور زمینی حقائق کو دیکھیں، اور ان سے ہم یہی کہیں گے کہ آپ صرف ایک دن پیدل نکلیں مری روڈ پہ، پنڈی کے رہائشی ہیں وہ، مری روڈ پہ نکلیں، ایک کارنر سے دوسرے کارنر تک 100 دکانوں پہ چلے جائیں، زیادہ نہیں 100 دکانوں پہ چلے جائیں، اور بغیر کسی کو چھوڑے، اور 100 دکانوں کا جو رزلٹ نکلے، جو 100 دکاندار آپ کو بات کہیں، اور جو 100 دکانوں میں کھڑے ہوئے عوام جو آپ کو بات کہیں، تو آپ سمجھ لینا کہ وہ بات صحیح ہے، اس لیے کہ یہ سسٹم نہیں چل رہا، اور بالکل نہیں چل رہا، اور یہ چیزیں آ رہی ہیں یہ زمینی حقائق ہیں، اور اسی لیے اب ان کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے کہ ہم اس سے جان کیسے چھڑائیں۔ اس کی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب سے جب انہوں نے اقتدار چھینا، اور رجیم چینج آپریشن سے لے کے آج تک جتنی سپورٹ فوجی قیادت نے، جنرل باجوہ نے اور جنرل عاصم منیر صاحب نے نون لیگ کو کیا ہے، جتنا سپورٹ کیا ہے اور انواع کیا ہے، اور اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، اور اداروں کی توقیر داؤ پہ لگا دی، سب کچھ داؤ پہ لگانے کے بعد، الیکشن چوری کرنے کے بعد، الیکشن چوری کو بھی 2 سال ہو گئے ہیں، 2 سالوں میں بھی یہ کوئی ایک میدان میں بھی بہتری نہیں لا سکے، تو اس لیے یہ سب کچھ رہنے والا نہیں ہے۔ اور یہ بات کہنا کہ جناب یہ اس کے بغیر یہ فتنہ فساد اور خارج اور یہ ساری باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جو عوام ہیں وہ وہیں پہ کھڑے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے
جو پذیرائی مل رہی ہے عوام کو، عوام سے جو پذیرائی مل رہی ہے، اور عوام تیار بیٹھے ہیں، عوام یہ جتنا بھی جبر ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، عوام تیار بیٹھے ہیں، تو لہٰذا انتظار کیجیے اور پھر ہمارے پڑوس میں بھی ذرا نظر رکھیے گا، کیونکہ آپ نے جو لنچ میں وعدے کیے تھے، وہ جو وعدے ہیں، وہ جو کمٹمنٹس ہیں، وہ بہت خطرناک ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف اس بنیاد پہ آپ قائم دائم ہیں کہ آپ نے جو سی پیک کے بارے میں وعدہ کر رکھا ہے اور غزہ میں فوج بھیجنے کا وعدہ کر رکھا ہے، آپ نے ابراہم اکارڈ کے بارے میں وعدہ کر رکھا ہے، یہ وہ وعدے ہیں کہ جو ایفا نہ ہوئے تو پھر معاملات بہت تیزی سے بدلیں گے۔ تو انتظار کیجئے جناب، یہ سچویشن چل رہی ہے، یہ صورتحال ہے، اور زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ یہ 26ویں ترمیم بھی، 27ویں غیر آئینی ترمیم بھی، یہ سب کا سب جو ہے وہ بہا کر لے جائے گا، اور یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے، نہ آج چلے گا نہ کل چلے گا۔ اسی لیے جو باتیں کی جا رہی ہیں، اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا موڈ بھی تھوڑا تھوڑا جو تبدیل ہو رہا ہے، وہ بھی اسی لیے تبدیل ہو رہا ہے کہ انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ بتانا ہے اور کرنا ہے۔ فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔